अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया का सबसे खूबसूरत अखलाक अता किया है। ये वो हस्ती हैं जिन्हें देखकर दिल खुद कहता था ये सच हैं और रहमत वाले इंसान हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा हो जो कभी झूठ ना बोले, किसी को बुरा ना कहे, सबकी मदद करे, गरीबों का ख्याल रखे, जानवरों पर भी रहम करे और अगर कोई उसे तकलीफ दे तो वो बदला लेने के बजाय माफ़ कर दे। ऐसा इंसान अगर दुनिया में आया हो तो वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी नबी के अखलाक की तारीफ़ फरमाई और बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। आए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हुजूर अकरम के अखलाक मुबारक के जुज़ई और तफसीली वाक़यात लिखे जाएं, इन साहिबों के बयानात ज़ेरे तहरीर आते हैं जिन्होंने आपकी खिदमत में साल और मुद्दत हाय दराज बसर की और जो आपके अखलाक व आदात के दफ्तर के एक एक हर्फ से वाकिफ़ थे। इंसान के हालात का वाकिफ़-ए-कार उसकी रफ़ीक़ हयात से बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, इस पैराग्राफ में काफ़ी मुश्किल अल्फाज यूज़ किए गए हैं, तो उसके मैंने एक जो है वो क्या कहते हैं पूरे चैप्टर की मुश्किल अल्फाज की फहरिस्त बना ली है जो कि आपको दे दी जाएगी, तो आप उसके ज़रिए जो है वो समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको पढ़ाते वक्त भी समझाऊंगी हर अल्फाज के मायने। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि इस जुमले में बताया जा रहा है कि आपके अखलाक के छोटे छोटे वाक़यात लिखने से पहले उन लोगों की बातें लिखी जाएंगी जो आपके बहुत करीब थे और जिन्होंने आपको बहुत करीब से देखा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत लंबे अरसे तक रहकर खिदमत की, यानी ये लोग कुछ दिन या महीनों के लिए नहीं बल्कि बरसों तक आपके साथ रहे। और ये वो लोग हैं जो आपकी हर आदत और खसलत से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। यहाँ पर दफ्तर के एक एक हर्फ से वाकिफ़ थे, यहाँ पर ये एक तशबीह दी जा रही है। मतलब ये है कि जैसे कोई किताब का एक एक लफ्ज़ जानता हो, इसी तरह ये लोग आपकी ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी बात जानते थे। इंसान के हालात का वाकिफ़-ए-कार उसकी रफ़ीक़ हयात से बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। ये जुमला एक दलील है, मतलब ये है कि किसी इंसान को सबसे ज़्यादा कौन जान सकता है, वो लोग जो उसके साथ ज़िंदगी भर रहे हों। कोई बाहर का आदमी तो इतना नहीं जान सकता जो हमारे घर में रहते हैं, जो हमारे करीबी लोग हैं जिनके साथ हम हर रोज़ ज़िंदगी बसर करते हैं, वो लोग हमें ज़्यादा जान सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं। वो इतना नहीं जानते होते जितना हमें वो लोग जानते होते हैं जिनके साथ हम रहते होते हैं। इसीलिए आपका इखलाक जानने के लिए करीबी सहाबा इकराम की बातें सबसे ज़्यादा मोतबर और काबिल भरोसा हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। इससे पहले यहाँ पे आपको क्या पैराग्राफ में बताया गया है कि इससे पहले कि हुजूर अकरम के अखलाक के मुबारक के जुज़ई और तफसीली वाक़यात लिखे जाएँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे पहले कि नबी करीम के अखलाक के बारे में ये हज़रत खदीजा के वो यकीन भरे अल्फाज हैं जो उन्होंने आपको तसल्ली देते हुए कहे। उन्होंने कसम खाकर आपको यकीन दिलाया कि अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, यकीन क्योंकि आपकी ज़िंदगी नेकियों से भरी हुई है। आप सिलाई रहमी करते हैं। सिलाई रहमी से मुराद है रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करते हैं, उनकी मदद करते हैं, मकरूज़ों का भार उठाते हैं, जिन लोगों पर कर्ज है उनकी माली मदद करते हैं, उनका कर्ज उतारते हैं, गरीबों की अयानत करते हैं। अब इससे क्या मुराद है कि गरीबों और मोहताज लोगों की मदद करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, जो भी मेहमान आए उसकी खूब खातिर तवाज़ा करते हैं, खाना खिलाते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं, मुसीबतों में लोगों में काम आते हैं। हक़ की हिमायत से क्या मुराद है, आप हमेशा सच और इंसाफ का साथ देते हैं, चाहे कोई खुश हो या नाराज़ हो। मुसीबतों में लोगों के काम होते हैं, जब भी कोई मुश्किल में हो तो आप फ़ौरन उसकी मदद करते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जब गारे हीरा में जब आप पर पहली वही आई तो आप घबरा कर आ गए थे।
آپ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ حضرت خدیجہ فوراً سمجھ گئی۔ انہوں نے نرمی سے کہا آپ ہرگز پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں تنہا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو پیار سے کہا کہ آپ تو ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، مشکل میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ایسا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ آغاز وحی کے وقت امہات المومنین رضی اللہ عنہ میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں حضور اکرم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ کو جب 2 باتوں پر اختیار دیا جاتا تھا ان میں سے جو آسان ہوتی تھی اس کو اختیار فرماتے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، لیکن جب احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا خدا اس سے انتقام لیتا تھا، یعنی خدا کی طرف سے بموجب احکام ربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حد جاری فرماتے تھے۔ اب یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ امہات المومنین یعنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ ہیں جنہوں نے آپ کے اخلاق کو سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، کہ وہ آپ کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھی، اس لیے ان کا بیان سب سے زیادہ مکمل اور معتبر ہے۔ حضور کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی۔ یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی میں سے ایک تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا تو آپ اسے معاف کر دیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے۔ یہ عام انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ آسان راستہ اختیار کرتے تھے، مشکل کو مشکل سے نہیں بلکہ آسانی سے حل کرتے تھے۔ اپنی ذاتی بات پر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، لیکن جب احکام الہی کی بات آتی تھی، یہ بات بہت اہم ہے یہاں پر کہ احکام الہی کی بات آتی تھی، اگر کوئی احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا تھا تو آپ اپنی ذاتی بات پر تو معاف کر دیتے، لیکن جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو آپ خاموش نہیں رہتے تھے بلکہ اس پر ضرور کارروائی کرتے تھے۔ یعنی ذاتی بات الگ ہے اور دین کی بات الگ ہے۔ آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی۔ آپ نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، خادم کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز ہو۔ آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ سکے۔ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں پر آپ کی رحم دلی اور نرمی کی سب سے بڑی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کمزور انسان پر ہاتھ نہیں اٹھایا، غلام ہو، عورت ہو، خادم ہو یا جانور ہو۔ آپ کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، آپ ہمیشہ اس سے نرمی سے پیش آتے تھے، کسی بھی کمزور انسان پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پرانے زمانے میں عورت، خادم، جانوروں ان سب پر بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو جو ہے وہ کمزور سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے نرمی سے پیش آتے، ان کو عزت دیتے، ان کا احترام کرتے اور ان سب سے رحم دلی سے پیش آتے۔ یہ بہت انقلابی بات تھی جب اس وقت کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن آپ بھی سب سے رحم دلی سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں کی۔ اب یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ آپ کی فیاضی اور دریا دلی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی کوئی کام کہتا، مانگتا تو آپ کبھی انکار نہیں فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی غلط کام کے لیے بولتا، یعنی جیسے ناجائز کام کے لیے بولتا تو پھر آپ منع فرما دیتے، یعنی جائز کاموں میں آپ کبھی بھی منع نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے، یہ لائن آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں کہ آپ گھر میں داخل ہوتے وقت خوش اور مسکراتے ہوئے اندر آتے، اپنی پریشانی کو گھر والوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، پہلے جوتے اتارتے تھے، یعنی آرام سے گھر میں داخل ہوتے، جلدی نہیں کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آتے تھے۔ یہاں پہ اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں پاؤں کبھی پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ آپ پاؤں کو پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، آپ ٹہر ٹہر کر باتیں کرتے تھے، یعنی آپ کی گفتگو
ابو کا انداز کیا تھا؟ آہستہ اور رک رک کر باتیں کرتے تھے، جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، اس لیے سننے والے کو سمجھ میں آ جاتا تھا۔ وہ آسانی سے آپ کی باتیں یاد بھی کر لیا کرتا تھا، آپ ٹھہر ٹھہر کے باتیں کرتے تھے۔ اب یہ گھر کی زندگی کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ اگر گھر میں ابو آ رہے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، سب کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، آرام سے جوتے اور اتارے گھر والوں سے نرمی سے بات کر رہے ہیں، تو گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ خوشگوار ہوگا۔ لیکن ابو غصے میں سب کو ڈانٹ رہے ہیں، تو پھر گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، گھر کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں رہے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ہمارے ابو کو چاہیے، ہمیں بھی چاہیے جب ہم گھر پہ آئیں تو ہم مسکراتے ہوئے آئیں تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ اب بات کرنے کا انداز میں آتا ہے، آہستہ آہستہ بولتے تھے، ہر لفظ صاف ہوتا تھا، سننے والا آسانی سے سمجھ لیتا تھا، ان کی بات دل میں اتر جاتی تھی۔ جیسے اگر کوئی استاد آرام سے پڑھا رہا ہے تو سب بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جلدی جلدی بول رہا ہے یا کچھ صحیح طریقے سے نہیں سمجھا رہا تو بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی وہ بات۔ اسی لیے آرام آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے ہر بات بولنی چاہیے۔ حضرت علی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر عمر تک کم از کم 32 برس آپ کی خدمت کی، سے آپ کی نسبت سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ خندر جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے، عیب جو نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے، کوئی آپ سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس کرتے نہ منظوری ظاہر فرماتے، یعنی صراحتاً انکار و تردید نہیں کرتے بلکہ خاموش رہتے اور مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جاتے۔ اچھا جی، آپ نے کانسیپٹ تو پورا پڑھ لیا، لیکن بھائی پریکٹس کہاں سے کرو گے؟ تو اس پریکٹس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پنجاب کا منجر آپ سب لوگوں کے لیے لے کے آ رہا ہے بالکل ایگزام ڈکٹو کاپی ریلیٹڈ پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ۔ اس کے اندر فزکس کے، کیمسٹری کے، آپ کے سارے چیپٹر وائز ہیں۔ اگر آپ کو ایکسس کرنا ہے ابھی ڈسکرپشن میں جاؤ اور اٹینڈ کرو، جو سیکھا ہے اس کو اپلائی کرو، تبھی تو مارکس آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو نوٹس چاہیے، آپ نے کہا سر لیکچر تو بہت بڑا ہے، ہمیں پیپر کی تیاری کرنی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کو نوٹس چاہیے، آپ ہمارے نوٹس بالکل یہ ہائی کوالٹی والے پریمیم لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو بالکل فری میں چاہیے، ابھی ڈسکرپشن میں جاؤ، تمہیں واٹس ایپ گروپ کی لنک بنا، تمہیں ہمارے واٹس ایپ چینل کی لنک بنے، یا تم ہمارے اس نمبر پہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہاں پہ نیچے اوپر نمبر ہے، اس پہ جا کے میسج کرو، اس میں ہمیں نوٹس ہیں، ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے، اور وہاں پہ سارے کے سارے ایسے ہائی کوالٹی پریمیم نوٹس کا آپ کو ملے گا ایکسیس، آپ کے چیپٹر 1، چیپٹر 2، فزکس، بایو کیمسٹری میں تمام سبھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے پیارے بچے کہتے ہیں سر ہمیں ابھی بھی تیاری نہیں ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیسے پیپر ملائیں۔ تو جی، پنجاب کا منجر آپ کے لیے تمام سبجیکٹس کی تیاری کروانے کے لیے پورے کے پورے 5 سبجیکٹ لے کے آ چکا ہے، پوری ایک سال کی بیچ، صرف اور صرف پورے سال کے 15,000 روپے میں۔ اس بیچ کے اندر خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم یہاں پر رائٹنگ میتھڈ سیشن کرتے ہیں، جو کہ ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن ہے۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کو لکھنا سکھائیں گے۔ ایگزامنر آپ کے چاچو کا بیٹا تو ہے نہیں آپ کو فری میں مارکس دے کے چلا جائے، تو ہر سوال کو کرنے کی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہے، اسٹائل ہوتا ہے، پیٹرن ہوتا ہے۔ تو ہماری ٹیم آپ کو چیپٹر ٹیسٹ، وہ تمام کی تمام ٹپس اینڈ ٹرکس سے کیسے چیزوں کو لکھیں، پیپر کی پریزنٹیشن کیسے ہو، اس کی تیاری، اس کے علاوہ 24/7 ٹیچر سپورٹ، کوئی بھی کسی وقت ڈاؤٹ ہو وہ کرو، اور تمہیں کہیں باہر جانے کا سر ہی نہیں مارنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہائی کوالٹی پریمیم کلاسز آپ کو گھر بیٹھے آن لائن مل رہی ہے، تو جی کیوں ان لوکل اکیڈمیوں میں دھکا کھانا؟ تو یہ ہماری ٹیم آپ کو سرو کر رہی ہے۔ یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو حضرت علی جو حضور اکرم کے تربیت یافتہ تھے، یعنی حضرت علی کا تعارف ہو رہا ہے، وہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور داماد بھی تھے، یعنی حضرت فاطمہ جو آپ کے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کے جو ہے وہ خاوند تھے، شوہر تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، یعنی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خود پالا تھا اور تربیت کی تھی، 32 سال تک آپ کے ساتھ رہے، اس لیے ان کا بیان ہمارے لیے بہت ہی اہم اور قابل بھروسہ ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول خدا خندہ جبین تھے، یعنی ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ رہتے تھے، مہربان طبع تھے، یعنی دن میں سب کے لیے محبت اور رحمت جو ہے وہ رحم تھا ان کے لیے۔ نرم خو کا کیا مطلب ہے؟ مزاج میں نرمی تھی، کبھی بد مزاج نہیں تھے وہ۔
سخت مزاج نہیں تھے، مطلب کبھی غصہ اور سختی سے پیش نہیں آتے تھے، اور تنگ دل نہ تھے۔ تنگ دل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو دل سے سخت ہو یا دوسروں کو معاف نہ کرے۔ آپ کا دل سخت نہیں تھا اور آپ ہمیشہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کبھی کوئی غلط بات اپنے منہ سے نہیں کرتے تھے۔ عیب جو نہ تھے، کسی کے عیب کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اس سے امغاز فرماتے۔ اس لائن میں آپ کے صبر اور برداشت کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بات ناپسندیدہ ہوتی تو آپ نظر انداز کر دیتے، اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کی امید بھی نہیں توڑتے تھے، کسی کو مایوس بھی نہیں کرتے تھے، یعنی درمیانی راستہ اختیار کرتے تھے آپ۔ مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے قریبی ساتھی اتنے واقف تھے کہ آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ لیا کرتے تھے کہ الفاظ میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ آپس کی گہری محبت اور قربت کی علامت ہے کہ آپ کی کیا بات ہے کہ آپ اس سے منظور فرما رہے ہیں یا اس سے مایوس ہو رہے ہیں، مطلب کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ آپ خاموش رہتے تھے، امید نہیں توڑتے تھے، لیکن جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے تھے وہ آپ کی جو ہے وہ چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ جاتے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ آپ نے اپنی زبان پر مکمل قابو رکھا ہوا تھا۔ 3 چیزوں سے ہمیشہ بچتے تھے۔ سب سے پہلے ہے بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑے والی باتیں، بیکار تکرار سے آپ بچتے تھے۔ بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا تو ہو ہی جاتا ہے۔ گلی محلے میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لوگ بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپس میں اتنا بڑا جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، پولیس وغیرہ آ جاتی ہے۔ تو بحث و مباحثے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مطلب فضول گفتگو نہیں کرتے تھے۔ فضول اور بے مطلب بات، یہ بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی علامت ہو جاتی ہے، اس سے بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جب انسان فضول بولنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے منہ میں ایکسٹرا باتیں بھی ہوتی ہیں، جو نہیں بھی بولنا ہوتا ہے وہ بھی بول جاتا ہے، اور جس سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، بے مطلب باتوں میں پڑھنا، جو کام کی نہ ہو ایسے گفتگو بھی آپ نہیں کرتے تھے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، اور کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 باتوں میں دوسروں کے متعلق پرہیز کرتے تھے۔ فرسٹ کیا ہے کہ کسی بھی کی غیبت یا برائی نہیں کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ دوسرا کیا ہے کہ کسی کی غلطیاں نہیں ڈھونڈتے تھے۔ عیب گیری کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی غلطیاں نہیں ڈھونڈتے تھے۔ کسی کو اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، یعنی کسی کی جاسوسی یا نگرانی نہیں کرتے تھے۔ وہی باتیں کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہو۔ آپ ہمیشہ وہی باتیں کرتے تھے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، جس سے کچھ سیکھنے کو ملے، جو کام بہتر ہو وہی کرتے تھے۔ جب آپ کلام کرتے تو صحابہ اکرام اس طرح خاموش ہو کر سر جھکا کر سنتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ کلام کرتے تو صحابہ اکرام خاموشی ادب سے سنتے تھے۔ یہاں پر سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ صحابہ اکرام جب آپ کلام کرتے تھے تو غور سے خاموش ہو کر ادب سے بالکل ساکت بیٹھ کر سنتے تھے۔ یہ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تو پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کر لیا کرتے تھے تو پھر صحابہ اکرام آپس میں بات کر لیا کرتے تھے۔ کوئی دوسری بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ چاپ سنا کرتے تھے۔ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکراتے تھے۔ اگر کوئی سامنے والا بات کر رہا ہے تو جو ہے وہ آپ چپ چاپ سنتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، 2 بندے بات کر رہے ہیں، ہم اس کی بات کاٹ دیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ جب ایک کوئی بات کر رہا ہے تو وہ چپ چاپ سنتے تھے، اور جب اس کی بات ختم ہو جاتی تھی پھر اپنی جو ہے وہ رائے پیش کرتے تھے۔ اور اگر لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی مسکرا دیا کرتے تھے، اور اگر جب لوگ تعجب یا حیران ہوتے تھے تو آپ بھی جو ہے وہ آپ بھی جو ہے وہ حیران ہو جاتے، آپ بھی حیرانی ظاہر کرتے، انہیں احساس دلاتے کہ میں ان میں سے ہوں۔
کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ کے احسان و کرم کو شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ اس کی بات درمیان میں نہیں کاٹتے تھے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صبر اور برداشت کا انداز بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب لوگ کسی بات پر حیران ہوتے تھے تو آپ ان کی حیرانی کا ظاہر کرتے تھے، یہاں پہ تو یہ بات ہو رہی ہے پچھلی بات میں، لیکن جب کوئی اجنبی بدتمیزی کرتا تھا تو آپ صبر کرتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ دوسروں سے اپنی تعریف نہیں سنتے تھے، یا مطلب اگر کوئی دوسرا آپ کی تعریف کرتا تھا تو آپ اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تکبر سے دوری کی بہترین مثال ہے، کیونکہ جو بندہ اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے۔ آپ تکبر سے دور تھے، آپ کو تکبر پسند نہیں تھا، آپ غرور نہیں کرتے تھے، عاجزی اور انکساری تھی آپ کے اندر۔ لیکن اگر کوئی شکریہ ادا کرتا یا احسان مانتا تو اس کو قبول کرتے تھے، یہ سچائی ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب تک بولنے والا چپ نہ ہو جائے آپ اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، یہ پچھلی بات بھی پیچھے بھی بتایا تھا میں نے۔ نہایت فیاض، نہایت راز کو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشناس ہوتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ دینے والے تھے، نہایت راز، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، نہایت نرم طبع، نرم اور مہربان تھے، نہایت خوش صحبت سے مراد ہے آپ کی موجودگی میں لوگوں کا دل خوش ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتا، اب یہاں پہ بتایا گیا اگر کوئی شخص آپ کو پہلی بار اچانک دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا، خاموش ہوتا، دل میں سوچتا یہ کتنے باوقار انسان ہے، اسے کہتے ہیں مرعوب ہو جانا۔ لیکن جب وہ اچھی طرح جان لیتا آپ کو تو وہ پھر آپ سے آپ کو محبت کرنے لگتا، آپ کی نرمی دیکھتا، آپ کی محبت دیکھتا، آپ کی سچائی دیکھتا تو وہ آپ سے کیا کرنے لگتا؟ محبت کرنے لگتا۔ مرعوب کا کیا مطلب ہے؟ حیران ہو جاتا، روب جیسے شخص کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا، تھوڑا ڈر سا جاتا ہے۔ لیکن اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، سوچو ایک بچہ نئے استاد کے پاس جاتا ہے، پہلے وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ استاد بہت باوقار ہے، کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے پیار کرتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، سب کی مدد کرتے ہیں تو وہ دل سے کہتا ہے یہ تو میرے پسندیدہ استاد ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کو پہلا دیکھتا تو آپ کی روب سے تھوڑا جو ہے وہ خاموش ہو جاتا، لیکن بعد میں آپ سے محبت کرنے لگتا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ جو گویا حضور اکرم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نرم خوتے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، اگر کسی کی امر حق کی خلاف کرتا، اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتا، لیکن خود اپنی ذاتی معاملے پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہند بن ابی حالہ جو گویا حضور اکرم کے آغوش پرورتے، مطلب آغوش میں انہوں نے پرورش حاصل کری ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم نرم خوتے، یعنی وہ نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہیں تھے، کسی کی توہین نہیں کرتے تھے۔ اب توہین سے کیا مراد ہے؟ کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، ایسا نہیں کرتے تھے، ہر کسی کی عزت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، معمولی نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے اور دوسروں کا بھی۔ اگر کھانا پسند نہیں آتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے، اس کی جو ہے وہ برائی نہیں کرتے تھے، بلا ضرورت اللہ کی قسم نہیں اٹھاتے تھے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حق بات کی مخالفت کرتا تو آپ کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے تھے، مطلب اگر کوئی حق بات کی مخالفت کرتا تو آپ اس پہ غصہ کرتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ تم غلط ہو، اور لیکن خود اپنی ذاتی معاملے پر آپ کو غصہ نہیں آتا تھا اور کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اپنے ذاتی معاملے میں تو آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر کوئی حق بات کو غلط کہتا تھا تو آپ کو غصہ آ جاتا تھا۔ اس لائن میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سچ کے خلاف کرتا تو آپ اس سے ناراض ہوتے، لیکن اگر کوئی سچ اور انصاف کی بات کرتا تو آپ اس کا ساتھ دیتے، لیکن اپنے ذاتی معاملے میں آپ نے کسی کا بھی غصہ نہیں کیا اور کسی سے بھی انتقام نہیں لیا۔
اب یہاں پر ہمارا چیپٹر ختم ہو چکا ہے. امید ہے آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.